अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। रावलपिंडी के हालात अच्छे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला, बड़ा जत्था या बड़ा लश्कर पिंडी में दाखिल हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब का पता नहीं वो भी कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं वो मुसल्ला भी हैं, उनके पास डंडे भी हैं और हेवी मशीनरी भी है जो रुकावटें हटाती हुई लोगों को पिंडी शहर में दाखिल कर रही है। पिंडी पाकिस्तान का ज़ाहिर एहसास तरीन शहर है। तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान ने रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दे रखी थी और एहतजाज की कॉल के लिए सिर्फ रावलपिंडी की हद तक लोगों को शिरकत के लिए महदूद नहीं किया गया था, बल्कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने अहकामात दिए थे कि वो पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लेकर आएँ। अभी तक गंडापुर साहब रास्ते में कहीं खोए हुए हैं, खुद नहीं पहुँच पाए रावलपिंडी, लेकिन जो लोग पहुँचे हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ कैसे निपट रही है। गिरफ्तारियाँ भी हुई, कुछ रिहाइयाँ भी हुई, वो एक अलग मामला। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज रावलपिंडी के हवाले से है वो ये है कि जज साहब ने इमरान खान की बहनों को अपना प्रोटोकॉल देकर रावलपिंडी शहर में दाखिल किया अडियाला जेल से। ये ख़तरनाक किस्म की जो सूरत हाल और ख़तरनाक किस्म का दावा सामने आया है, और ये दावा किसने किया, कैसे किया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जैकाबाद में कुछ दिन पहले एक पोलियो वर्कर के साथ ज़्यादती की खबर सामने आई थी और पुलिस ने उसको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब DNA रिपोर्ट्स और जो दीगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनमें साबित हो गया है कि पोलियो वर्कर के साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी। तो आखिर में मैं इस मामले पर बात करूंगा, लेकिन आगाज़ जो है वो रावलपिंडी से कर लेते हैं, क्योंकि रावलपिंडी इमरान खान साहब ने आखिरी ख़ुदकुशी जो की थी ना वो रावलपिंडी में की थी, क्योंकि इमरान खान साहब किस्तों में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, किस्तों में। और आज जो रावलपिंडी में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और जिस तरह लोगों को लाया गया है रावलपिंडी में, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि रावलपिंडी के लोग इस एहतजाज में बहुत कम हैं, बहुत कम शरीक हुए। पिंडी से लोग अपना पेशावर से लोगों को लाने का ज़ाहिर वजह यही थी कि पिंडी वाले निकलेंगे नहीं या कम निकलेंगे तो एहतजाज ठुस हो जाएगा, और दूसरा वो माहौल नहीं बनेगा। और अंदाज़ा था इमरान खान साहब को कि रावलपिंडी 9 मई के सानहे के बाद, हमलों के बाद, रावलपिंडी में हुकूमत ने किसी सूरत, इस्टेब्लिशमेंट ने किसी सूरत तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने देना, जमा नहीं होने देना। और ख़ास तौर पर जब अली अमीन गंडापुर ने भड़क मारी थी कि अडियाला से इमरान खान को मैं निकालूंगा आकर 14 दिन में, अगर आप लोगों ने इमरान खान को रिहा नहीं किया 2 हफ्तों में, तो खैर 2 हफ्तों को तो काफ़ी दिन गुजर गए। 8 सितंबर को उन्होंने भड़क मारी थी और उसी हिसाब से 3-4 दिन पहले वो 14 दिन गुजर गए, लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर उस तरफ गए नहीं थे। लेकिन आज क्योंकि वो चीज़ भी मद्देनज़र है कि गंडापुर खुद तो पीछे होंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो KPK से आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है जिनमें मुसल्ला लोग भी हैं, डंडा बरदार भी हैं, और जो बग़ैर लीडरशिप के हैं, गंडापुर पीछे लोग आगे हैं, तो वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे, इसलिए हुकूमत ने भी सख्त हिफाजती इंतज़ामात कर रखे हुए हैं। तो क्या वो इंतज़ामात जो हैं वो कामयाब रहेंगे या फिर इमरान खान के लिए एक और ख़ुदकुशी हो जाएगी रावलपिंडी में? क्योंकि पिंडी की चॉइस करना बज़ाते खुद इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था ना उन्होंने, लेकिन वो ख़तरों से जब क्या होता है कि भाई अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उनके पास रास्ता कोई नहीं है, उन्होंने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो खुद कहते थे ना कि मैं कॉर्नर टाइगर हो जाऊंगा अगर मुझे दीवार से लगाया तो, यानी पलट कर वार करूंगा। तो वो कॉर्नर टाइगर जो है वो इमरान खान साहब ने 9 मई को भी होकर दिखाया था, उससे पहले, उसके बाद 26 नवंबर को भी होकर दिखाया था खान साहब ने। 26 नवंबर को भी रावलपिंडी में आखिरी खुदकुशी की थी ना 2022 में, वो भी मैं जो 2023 में, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या मामला था, बल्कि 2022 में, 23 में क्यों, 2022 में। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब जो गुजारिश है वो कि मैंने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को अदलिया के अंदर से बहुत बड़ी सहूलतकारी मिलती रही है। मैंने माजी के वाक़यात गिनवाए थे, चाहे वो लॉकडाउन इस्लामाबाद हो, चाहे वो 25 मई का 2022 का इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, चाहे अपना
جلسہ اور راولپنڈی سنجانی والا لاہور والا جلسہ، پھر اس میں بڑی سہولت کاری عمران خان صاحب کو ملتی رہی ہے۔ تو آج ایک اور چیز سامنے آئی ہے، میں آپ کو ایک خود نہیں کیونکہ میں آپ کو صرف آڈیو سنا سکتا ہوں، کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے وہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، یہ آڈیو آپ سن لیں، اور یہ کسی اور کی نہیں ہے، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان ہے، ساتھ عظمیٰ خان صاحبہ کھڑی ہیں، یہ آپ سن لیں کیا فرما رہی ہیں، مختصر سی گفتگو ہے ان کی۔ جج صاحب کو بتایا کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے جا رہے ہیں کہ تیرے راستے میں ہمیں اڈیالہ سے یہاں تک پہنچا دیں، تو جج صاحب نے ہمیں یہاں تک جج صاحب کے پروٹوکول میں آئے ہیں کیونکہ 3-4 جگہوں پہ کنٹینر کھڑے تھے، تو یہ جج صاحب بھی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم ان کی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہیں، کتنا دعویٰ سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں علیمہ خانم صاحبہ کہ جی اڈیالہ میں کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت تھی، سماعت کر رہے ہیں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب، اور ان کے متعلق وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے جج صاحب کو کہا کہ ہم نے احتجاج میں جانا ہے، راستے میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں تو ہمیں وہاں پہنچائیں، تو جج صاحب نے اپنا پروٹوکول دیا ہمیں، اور وہ پروٹوکول ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے، کیونکہ جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ ہم ان کی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ دعویٰ ٹھیک تو جج صاحب تو ظاہر ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ یا جو بھی وہ پھر جج نہیں رہ سکتے، اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے۔ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر جج صاحب علیمہ خانم کے خلاف مقدمہ کروائیں، جھوٹ پر کوئی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ سہولت کاریاں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ہم علیمہ خانم کی بات کو ایویں ہی نہیں پھینک سکتے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیے ریاست کا ایک موقف ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، ریاست اس کو انتشاری پارٹی ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے، ریاست اس کو فتنہ ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے احتجاج میں سزا یافتہ لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے یا اس کی سماعت کے لیے عدالت میں جانے والی ان کی ہمشیرائیں جو ہیں ان کو جج پروٹوکول میں بھیج رہے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا نیا پاکستان ایک پی ٹی آئی کا کے سپورٹرز کا چینل ہے، اس کا کوئی نوجوان ہے حسنین، وہ موٹر وے کی ایک ویڈیو ہے، وہاں پر وہ کمنٹری کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اور لڑکا انداز سے بات چیت کرنے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجابی ہے اور وہ مطلب کے پی کے کا نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی جو قافلہ ہے کے پی کے کا لاکھوں لوگوں کا وہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہا گیا تھا کہ پنجاب میں داخل ہو کر دکھانا، تو گنڈا پور کا قافلہ تو پنجاب میں، یعنی جو لوگوں کا قافلہ گنڈا پور کی قیادت میں آ رہا تھا وہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اور خوش ہو کر اعلان کر رہا ہے جیسے فتح ہو گیا نا پنڈی، لوگوں نے، مظاہرین نے پنجاب پولیس سے گنیں چھین لی ہیں، اور ایک جو مظاہرے میں شریک یا جو جلوس میں شریک ایک شخص ہے وہ لہراتا ہوا آ رہا ہے آنسو گیس کی شیلنگ والی گن۔ اب نہیں پتا کہ وہ گن پنجاب پولیس کی ہے یا کے پی کے پولیس کی، کہ وہ ساتھ لائے۔ جب عمران خان صاحب کو 18 مارچ کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں 2022 میں، توشہ خانہ کا جو پہلا مقدمہ تھا الیکشن کمیشن والا، جس میں ان کو 3 سال سزا اور 5 سال کی نااہلی جن کو ہوئی تھی، اس میں بھی جب عمران خان صاحب وہاں گئے تھے اور پولیس ظاہر جتھے لے کر گئے تھے، تو وہاں پر پھر کے پی کے کی، اے جے کی اور گلگت بلتستان کی پولیس آنسو گیس کے شیل لائی تھی، ساتھ گنس لائی تھی، اور پنجاب پولیس پر انہوں نے شیلنگ کی تھی، جس کو عمران خان نے ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ وہاں پر میں نے معجزہ بھی دیکھا کہ پنجاب پولیس کہہ رہا ہوں، اسلام آباد پولیس، کہ اسلام آباد پولیس نے ہمارے اوپر شیلنگ کر رہی ہے اور وہ شیل واپس اڑتے ہوئے ان کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرامہ یہ تھا کہ وہ کسی اوٹ لے کر وہ جو گلگت بلتستان کی پولیس کا اسلحہ تھا وہ استعمال کیا جا رہا تھا، آزاد کشمیر کا اور کے پی کے کی پولیس کا۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو گنز دکھائی جا رہی ہیں، جو نیا پاکستان جو چینل ہے، وہ جو اس کا جو لڑکا دکھا رہا ہے، ممکن ہے یہ وہ وہاں سے لے کر آئی گئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے کسی پولیس اہلکار سے، پنجاب کے پولیس سے چھین لی ہو۔ اسلحہ چھیننا پولیس سے بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ لوگ پھر پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے۔ عمران خان نے لوگوں کو اور علی امین گنڈا پور نے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، پنجاب اور اسلام آباد فتح کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو پھر جب بات
فتح کی ہو، حملے کی ہو، چڑھائی کی ہو، تو پھر چڑھائی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ظاہر ہے کوئی شکوہ نہ کرے، کیونکہ پرامن پروٹیسٹ کرنے نہیں آئے تھے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں میں جی محمود غزنوی کی طرح حملے کروں گا۔ رتھ، جن کو تاریخ کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہاتھیوں کی شکل میں رتھ آیا کرتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے آگے آگے، گھوڑے ہوتے تھے، پیدل فوج ہوتی تھی۔ اسی طرح علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، صوبائی جو مشینری ہے جس میں کرینے ہیں بڑی بڑی ہیوی قسم کی، جس میں واٹر کینن ہے، واٹر کینن کے بھی کہ صوبے کی یا پشاور کی جو میونسپل کمیٹی ہو یا میونسپل کارپوریشن ہو، وہ صوبائی جو آگ بجھانے والی ہو یا مظاہرین کو کنٹرول کرنے والے جو واٹر کینن ہیں، وہ تک لے کر آئے گئے ہیں پنڈی میں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تحریک انصاف مظاہرہ کرنے آ رہی تھی اور ان کو مظاہرہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا، تو وہ ذرا مناظر دیکھ لے کہ ہو کیا رہا ہے۔ گرفتار ہوئے بیرسٹر گوہر اور وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو بعد میں پولیس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ صورتحال ابھی تک راولپنڈی کی ہے۔ اور اب جب میں بات کر رہا ہوں تو علی امین گنڈاپور ابھی بہت دور ہیں، وہ بہت سیانے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ پنڈی شہر میں داخل ہونے کے بعد ان کا جو لشکر ہے، ان کا جو قافلہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تو یہ کہے گا میں تو پیچھے تھا جی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے لوگ تیار کر کے بھیجے ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ راولپنڈی میں سب خیر خیریت سے گزر جائے، کیونکہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو بھی ہے، راولپنڈی میں اور حساس تنصیبات ہیں فوج کی، اور عمران خان اور انہوں نے سارا کچھ، ابھی بھی عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ سارا ظاہر آرمی چیف کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو لوگ نکل رہے ہیں، جو بھی ان کا کلٹ ہے، وہ ذاتی دشمنی سمجھ کر نکل رہے ہیں، وہ حملہ آور ہو کر نکل رہے ہیں۔ تو ابھی تک صورتحال اچھی نہیں ہے۔ مجھے تو ٹینشن اس جج صاحب کی ہے جو مقدمہ بھی سن رہے ہیں عمران خان صاحب کا، جنہوں نے آخری سماعت پر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے سرکاری جو ہے وہ جو گواہ نیب کا، اس کے اوپر آپ نے جرح نہ کی تو پھر آپ کو اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہ ان کے اوپر الزام علیمہ خان نے لگایا ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے اپنا پروٹوکول دے کر، یعنی سرکاری گاڑیاں، پولیس، پیٹرول، سارا کچھ دے کر انہوں نے ان خواتین کو، لاڈلیاں ہوئی نا پھر، ان لاڈلیوں کو پروٹیسٹ میں پہنچایا، عمران خان کی بہنوں کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا جی، اب کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان نے 26 نومبر 2022 کو بھی خودکشی کی تھی۔ وہ کیا خودکشی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد میں جیکوباد والے معاملے پر جاتا ہوں۔ عمران خان نے ایک لانگ مارچ کیا تھا لاہور سے 28 اکتوبر کو، جب ارشد شریف کی شہادت ہو گئی تھی تو خان صاحب کو لگا کہ اب میرے ہاتھ جو بڑا بم آ گیا ہے، میرے چلانا ہے، نہیں ٹھس ہو گیا تھا۔ لاہور میں پھرتے رہے تھے، لوگ نہیں نکلے تھے۔ گجرات اپنا وزیر آباد پہنچے تھے، حملہ ہو گیا تھا، واپس آ گئے، اور پھر آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے انہوں نے، کیونکہ 29 نومبر کو آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن، انہوں نے چارج سنبھالنا تھا اور نوٹیفیکیشن ہونا تھا، تو خان صاحب یہاں سے جہاں ہیلی کاپٹر پر گئے پنڈی، اور پنڈی میں انہوں نے کہا کہ چلیں جی 50 لاکھ لوگ اکٹھے کرتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ 2-4 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور میں آرمی چیف کا تقرر یعنی عاصم منیر کا تقرر رکوا کے آ جاؤں گا۔ نہیں ہوئے تھے کامیاب۔ وہاں جا کر جب ان کو لوگ نہیں آئے، 2-4 ہزار لوگ آئے تھے، تو انہوں نے پھر غصے میں آ کر کہا کہ میں کے پی کی اسمبلی بھی توڑ رہا ہوں، پنجاب کی اسمبلی بھی توڑنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ پھر دوستوں نے سمجھایا سب نے، لیکن باز نہیں آئے تھے، اسمبلیاں توڑ لی تھی۔ تو اس کے بعد پھر پرویز الہی کا وہ کہا سچ ثابت ہوا کہ خان صاحب آپ مجھے اسمبلی توڑنے کو کہہ رہے ہیں، میں توڑ دیتا ہوں، میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پنجاب میں ہماری حکومت نہیں رہی تو یہ سپاہی جو کھڑے ہیں نا، جو ہمیں پروٹوکول دے رہے ہیں، ہمیں جوتے ماریں گے۔ بات سچ ثابت ہوگی، جو کچھ پرویز الہی کے ساتھ ہوا اور جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری خودکشی کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی میں، اللہ نہ کرے ہلکی بھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کہیں مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی، اور کے پی کے کی حکومت پھر شاید نہ رہے، کیونکہ پھر یہ الزام آئے گا کہ یہ وفاق پر اور دوسرے صوبوں پر سرکاری وسائل سے حملے کر رہے ہیں۔ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کرو جو کرنا چاہتے ہو، آپ کرو، آؤ آگے بڑھو۔ تو آگے بڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، جیکوباد میں 11 ستمبر کو پولیو کی ٹیم قطرے پلانے والی ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، اور اس وقت
وہ جو گھٹیا حرکت کی تھی وہاں کی پولیس نے، انہوں نے اس کو ایک عام ڈکیتی کا واردات جو رہزنی ہوتی ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال خاتون کھڑی رہی، خاتون کے ساتھ ان کا اہل خانہ مطلب ان کے شوہر نہیں کھڑے ہوئے تھے، لیکن دیگر جو ہے اہل خانہ کھڑے ہو گئے۔ اب رپورٹ میں جو ملزم ہیں احمد جکرانی، ان کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے خاتون کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو اپنا ان کا تھا میڈیکل رپورٹ تھی اس میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی ہے۔ اب میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جو پولیس افسران ایس ایس پی، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پی جتنے بھی ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ زیادتی نہیں ہے، صرف واقعہ ہوا ہے رہزنی کا یا ڈکیتی ہوئی ہے، ان سب کو ہٹا دینا چاہیے، ہتھکڑیاں لگا دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔